बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं हो पाए और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो गई है और सामने ये आया है कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का खदशा है, इस बात का डर है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद उनका मुहासबा करेंगे, उनसे इंतकाम लेंगे। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान को GHQ की जानिब से अहम तरीन पैगाम पहुँचाया गया कि आप जर्नैलों से इंतकाम नहीं लेंगे। सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए इमरान खान से बिल वास्ता राबता किया गया और इमरान खान को यह पैगाम पहुँचाया गया और फिर अहम तरीन मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आखिरी और हतमी होगा। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले और इस तफसीलात में जाने से पहले कि किस सहाफ़ी के ज़रिए इमरान खान को क्या पैगाम पहुँचाया गया, आज का इमरान खान का बयान इंतहाई अहम, जिसमें इमरान खान ने कहा कि उन्हें खौफ है कि मैं इक़्तिदार में आकर उनका मुहासबा करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर कि एक सहाफ़ी की जानिब से इमरान खान को मशवरा दिया गया कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम लेने का तासुर ख़त्म करें, आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। आपको याद होगा कल इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपके सामने एक वीडियो रखी थी कि इमरान खान के हवाले से इस तासुर को गहरा किया जा रहा है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद मौजूदा आर्मी चीफ और DGISI को ओहदे से हटा देंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जो कुछ किरदार रहा खुफिया हाथों का, उसको वो बेनकाब करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 3 से 4 बार हम ये खबर इससे पहले भी आपके गोश गुजार कर चुके हैं कि इमरान खान को मुख्तलिफ पैगामात भिजवाए गए और गुज़श्ता 1 साल के अंदर 1.5 दर्जन से ज़ायद बार, चाहे वो साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर हो या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, इमरान खान से राबते किए गए बिल वास्ता बराह रास्त। और इन राबतों के ज़रिए इमरान खान के सामने कुछ शराइत रखी जाती रहीं, लेकिन इमरान खान इन शराइत को मानने से इनकार करते रहे। आज अहम तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इंतखाबात एक दिन करवाने के हवाले से दायर की गई दरखास्तों पर 11:30 बजे समाअत करेगा। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते जब समाअत मुलतवी की गई थी तो 27 अप्रैल की तारीख हासिल की गई थी PDM इत्तेहाद की जानिब से और कहा गया था कि 26 अप्रैल को वो ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स साबित हुए और आज जो हरकतें सामने आई PDM की इस हुकूमत की जानिब से, पहले वो तफसीलात आपके सामने रखूंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि कैसे किस सहाफ़ी के ज़रिए इमरान खान तक ये पैगाम जो है पहुँचाया गया और इस पैगाम में इमरान खान से मज़ीद मुतालबात क्या किए गए और इमरान खान ने आगे से इस बात का क्या जवाब दिया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आज पार्लियामेंट के इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की तकारीर सामने आई। सबसे पहले अगर हम शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर लें तो शहबाज शरीफ, जिन्होंने आपको याद होगा जिनके कहने के ऊपर जो कि इस वक्त जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना मानने की सूरत में सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के मुताबिक शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, जैसे यूसुफ ज़ा गिलानी ने नहीं माना था तो उनकी नाअहली हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज पहले इस किस्म की खबरें सामने आई कि इलेक्शन एक साथ हों या अलहदा, फैसला पार्लियामेंट करेगी और फिर ये खबरें सामने आई कि इत्तेहादियों ने इस बात का फैसला किया है कि इलेक्शन एक दिन अक्टूबर में होंगे और फिर मखसूस TV चैनल के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती रही कि मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से एक नया फार्मूला सामने आया है कि जिस फार्मूले के मुताबिक इलेक्शन एक दिन अक्टूबर में होंगे। अब सोचने की बात यह है, हैरान कुन अमर है और हंसी भी आती है और इनकी अक्ल के ऊपर मातम करने का जी भी चाहता है कि ये कौन सा नया फार्मूला है। ये बात तो आप इससे पहले भी कर रहे थे कि इंतखाबात अक्टूबर के महीने के अंदर होंगे। आज तो बल्कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक और ब्लंडर भी किया गया। शहबाज शरीफ का यह बयान भी TV चैनल्स और TV स्क्रीन की ज़ीनत बना, जिसमें मौसूफ शहबाज शरीफ ये फरमा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत की उन्होंने बात की, कौमी असम्बली की बात की, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की बात की कि वो अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत जो है वो अक्टूबर में पूरी करेंगे। उन्हें इस बात का कतन अंदाज़ा नहीं या जानबूझकर वो हकाइक को मस कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो असम्बलियाँ इस वक्त जो मौजूद हैं, मैं पंजाब और
خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ وقت سے پہلے توڑ دی گئیں، ان کی بھی جو مدت بنتی تھی 5 سالہ وہ اگست میں ختم ہو رہی تھی 2023 میں، اور اب جو اسمبلیاں ملک کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہے یا بلوچستان اسمبلی، ان کی جو آئینی مدت ہے وہ مڈ اگست تک ہے، یعنی کہ 12 سے 15 اگست کے درمیان ان تینوں اسمبلیوں کی ختم ہونے کی مدت ہے، اور اس کے بعد جب یہ اسمبلیاں ختم ہوں گی تو آئین اور قانون کے مطابق اگلے 60 دنوں کے اندر یہاں انتخابات کرانا ضروری ہیں، یعنی کہ ہر صورت 12 سے 15 اکتوبر تک ان دونوں صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات اگر یہ مدت پوری کرتی ہیں تو کروانا ہوں گے 60 دنوں کے اندر۔ دوسری جانب جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کا معاملہ ہے، ان کی مدت بھی اگست میں پوری ہو رہی تھی، لیکن آئین اور قانون کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑی جا سکتی ہیں، اور وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑے جانے کی صورت میں آئین نے جو مدت دی ہے وہ 90 دنوں کی ہے، اور کیونکہ یہ اسمبلیاں مڈ جنوری کے اندر توڑی گئی تھیں، یعنی 14 جنوری کو پنجاب کی اور 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی، اس طرح سے 14 اپریل تک پنجاب کے اندر 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا ضروری تھے، اور 18 اپریل تک خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہونا ضروری تھے۔ لیکن اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے میں تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست بھی لیٹ ہوئی، اور یہ جو 90 دن کی مدت تھی یہ آگے بڑھتی گئی، اور اب پاکستان کے اندر عملاً اس حوالے سے آئین ٹوٹ چکا ہے کیونکہ 14 اور 18 اپریل کی جو تاریخیں ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پہلے ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو تاریخ سامنے آئی وہ جناب اپریل کی تاریخ تھی، اور اس کے بعد پھر جب دوسرا فیصلہ آیا تو پھر اس فیصلے کے پہلے 28 اپریل کی تاریخ سامنے آئی، اور اس کے بعد اگلے فیصلے کے نتیجے میں یہ تاریخ جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آئی۔ اور اب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے ان انتخابات کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے۔ آج جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات جانیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اتحادی جماعتوں کا فیصلہ، پھر اعلامیہ جاری کیا جانا، اس کے اندر جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، اور پھر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ثالثی اور پنچایت نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے، اور وہ انہوں نے فرمایا کہ الیکشن کے لیے تاریخ اکتوبر نومبر کی بنتی ہے۔ اب نومبر کی تاریخ تو کسی صورت نہیں بنتی، آئین کو ایک بار پھر وہ مس کر رہے ہیں، 60 دن بھی اکتوبر ہی کی تاریخ جو ہے وہ بنتی ہے۔ پھر انہوں نے 2 3 3 4 کے فیصلے کی بحث بھی چھیڑی، اور پھر موصوف نے جب یہ کہا کہ سپریم کورٹ پنچایت نہیں تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے اٹارنی جنرل اور دیگر جو لوگ تھے وہ پھر آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے چیمبر میں کیا کرنے گئے تھے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آج ہی اس حوالے سے فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ احکامات دے چکی ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے 7 دن کا وقت لیا گیا کہ جناب عید کی چھٹیاں ہیں، اس دوران لوگ اپنے گاؤں جائیں گے، گھروں میں جائیں گے، واپسی پر اتحادیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عمران خان سے بھی بات کریں گے، یعنی ایک مرتبہ پھر ان تمام تر معاملات کو انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے جو تقریر کی اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ موصوف نے یہ فرمایا جناب کہ آئین اور قانون کے تحت ہم چلتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، شاہ محمود قریشی نے ان کے اوپر سوالات بھی کیے کہ جو تقریر انہوں نے کی، جس قسم سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی کہ معاملہ استحقاق کمیٹی کے اندر لے جایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی بھٹو کے نواسے ہیں، تو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واقعی بھٹو کے نواسے ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اس سے کہیں آگے بڑھ کر پاکستانی عدلیہ اور جج صاحبان کے اختیارات سلب کر چکے۔ 1973 کے آئین کے بعد پہلے وہ متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں سے انہوں نے یہ آئین منظور کروایا، اور پھر اگلے صرف چند ماہ کے اندر ہی 5 6 7 ترامیم لے کر ایسے آگے کہ جن سے نہ صرف انسانی حقوق کے حوالے سے پابندیاں لگائی گئیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئیں، بلکہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات تھے، چیف جسٹس کے اختیارات تھے، وہ بھی ان سے چھین لیے گئے، جس پر اپوزیشن نے جب ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز نے ذوالفقار علی بھٹو کی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی انہیں اٹھا کر اسمبلی ہال سے باہر پھینک دیا۔ یہ بات میں خود نہیں کر رہا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اسی زلفی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں یہ بلاول بھٹو، جو اس وقت پاکستان کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات نہ کروا کے آئین اور قانون توڑ چکے ہیں۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب الیکشن 1 دن کے اندر ہوں گے، تو 1 دن کا تو کسی بھی جگہ ذکر نہیں، ہاں اس بات کا ضرور ذکر ہے کہ اسمبلیاں
اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو 60 دن کی بجائے 90 دن کے اندر ہوں گے، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو 60 دن کے اندر ہوں گے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹیں، اگر ان کے خیال میں غیر آئینی طریقے سے ٹوٹی تو کیا وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئے؟ کیا اس وقت انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان دیا؟ بلکہ اس وقت تو خوشی خوشی دونوں صوبوں کے اندر بندر بانٹ انہوں نے کی اور وہاں پر نگران حکومتیں انہوں نے بنوائیں، یعنی ان کے اندر بدنیتی شامل تھی۔ شہباز شریف کی جھوٹی تقریر، بلاول بھٹو کی گھٹیا تقریر، اسحاق ڈار کی دھمکی آمیز تقریر کہ اگر الیکشن آگے بھی چلے گئے 2-3 ماہ تو کیا ہوگا۔ بالکل، جن کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے نزدیک اگر الیکشن چند دن آگے جو ہے وہ 4-6 ماہ آگے چلے جائیں تو واقعی ان کا کہنا بجا ہے کہ انہیں کسی قسم کا اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل شہنشاہوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں، ان کا ایک شاہی خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے بھی ایک انتہائی متنازع قسم کی طنزیہ تقریر کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، حالانکہ جب اٹارنی جنرل پیش ہوتے ہیں یا یہ پیش ہوتے ہیں وہاں پہ تو اس وقت جہاں ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خود انہوں نے مذاکرات کی حامی بنی جو ہے وہ حامی بھری چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور اس کے ساتھ ساتھ علی ظفر ایڈوکیٹ پر مشتمل، لیکن ایک بار پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت نے یہ فرمائش کر دی کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ 5 رکنی ہونی چاہیے۔ سعد رفیق نے یا صادق نے رابطہ کر لیا صادق سنجرانی سے اور کہا صادق سنجرانی کے کہ وہ شاہ محمود سے رابطہ کریں اور انہیں یہ کہیں کہ جناب 5 رکنی کمیٹی بنائیں اور قومی اسمبلی کے اندر ہمیں بیٹھنے کا موقع دیں۔ جب صادق سنجرانی نے رابطہ کیا تو شاہ محمود قریشی نے یہ واضح طور پر انہیں کہا کہ 3 رکنی کمیٹی عمران خان نے بنا دی ہے اور یہی جو 3 رکنی کمیٹی ہے اسی کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ موجود ہے۔ گویا اب کسی قسم کے کوئی بریک تھرو کا امکان اس وقت نہیں ہے، تمام تر جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ کابینہ نے ایک مرتبہ پھر پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب دینے کی سمری پارلیمنٹ کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے، اور بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جناب بڑی توہین کر دی پارلیمنٹ کی جب چیف جسٹس نے یا جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا غصہ کیا، معاملہ استحقاق کمیٹی کو لے جانے کا کہا۔ تو جناب سوال تو بنتا ہے جب کابینہ جب وزیر اعظم کا فیصلہ کابینہ کی صورت میں جھلکتا ہے اور کابینہ جب فیصلہ کر کے قومی اسمبلی کو بھیجتی ہے تو ڈیفینیٹلی ماضی میں کوئی ایسی تاریخ موجود نہیں کہ قومی اسمبلی سے حکومت اپنا بل پاس نہ کروا سکے، اور اگر آپ منظور کر کے بھیج رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم منظور کر کے بھیج رہے ہیں، کابینہ منظور کر کے بھیج رہی ہے اور آگے سے قومی اسمبلی جیسا کہ پچھلے ہفتے عید سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا بل کو، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ پھر حکومت کے پاس وہاں پر اکثریت موجود نہیں، خود یہ تمام تر دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ شہباز شریف اس چیف جسٹس کے یا جسٹس منیب کے ریمارکس کو لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا نواز شریف کے کہنے کے اوپر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دکھایا جائے کہ ان کے پاس تو اکثریت موجود ہے، لیکن پھر انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس صورت تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر اکثریت موجود ہے، اس کے باوجود اگر 21 ارب روپے جاری نہیں کیے جا رہے، بل پاس نہیں کیا جا رہا تو پھر یہ بدنیتی ہے، اور جان بوجھ کر اس بدنیتی کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ رکھنے کے لیے۔ گویا کہ ان کے پاس کسی قسم کا واپسی کا اب کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کے دودھ میں تجاوز کیا گیا تو آئین میں رہتے ہوئے اقدامات کریں گے۔ جناب آپ نے تو سپریم کورٹ کے دودھ میں تجاوز کر ڈالا، جو اختیارات چیف جسٹس پاکستان کے پاس تھے ان سے وہ اختیارات چھین کر سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو دینے کی کوشش کی، بینچ بنانے کے حوالے سے ان کے جو ان کا اختیار ہے اس کے اوپر آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، جو 100 موٹو نوٹس لینے کا ان کا اختیار ہے اس کے اوپر آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 رکنی بینچ جو کہ لارجر بینچ ہے، جو سپریم کورٹ کا اس وقت اکثریتی بینچ ہے کیونکہ 15 لوگ ہیں، 15 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اگر 8 رکنی بینچ نے اس آئین اور قانون کو اٹھا کر پرے مارا جو نام نہاد آئین قانون پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے۔ اس لیے آپ کو اس معاملے کے اوپر بھی اب آپ کیونکہ معاملات آپ کے دل میں ہیں تو آپ ان تمام تر معاملات کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بھی واضح کر دیا حکومت کی نیت صاف نہیں اور یہ آئین شکنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مذاکرات کا ڈول ڈالا تھا بظاہر انہوں نے، لیکن مقصد ان کا ڈیلنگ ٹیکٹکس تھے۔ شہباز اس کے بعد پھر اسحاق ڈار کا بیان کہ الیکشن 3-4 ماہ آگے چلے جائیں تو کون سی مصیبت آئے گی،
اس سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں اس مصیبت کا اندازہ نہیں جو اس وقت پاکستانی عوام ان کی وجہ سے جس مصیبت کا شکار ہیں. بڑا جھاڑ پونچھ کر انہیں لایا گیا تھا ڈالر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن جب سے وہ آئے ہیں 100 روپیہ فی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور بلاول صاحب نے فرمایا کہ توہین عدالت پر کسی وزیر اعظم کو فارغ نہیں ہونے دیں گے. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین اور قانون کے تحت اس بات کا اختیار ہے. ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں, اور پھر اسپیکر نے چیف جسٹس کو خط لکھ ڈالا کہ سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے. حالیہ فیصلے سے پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہوا. اسی ماحول کے اندر عمران خان سے جنگ جیو گروپ کے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے ملاقات کی. سہیل وڑائچ کن حلقوں کے زیادہ قریب ہیں آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور سہیل وڑائچ کی جانب سے عمران خان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں وقت کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آئین اور قانون کے مطابق, تو پھر آپ کو اس تاثر کو دور کرنا ہوگا کہ آپ اقتدار میں آ کر اسٹیبلشمنٹ یا فوجی جرنیلوں سے انتقام لیں گے, یا آپ اقتدار میں آ کر ان کا محاسبہ کریں گے. اور پھر یہ بھی عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں. اب بلی تھیلے سے واضح طور پر باہر آ چکی, پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا معاملہ پی ڈی ایم کی جانب سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے ملک کے اندر وقت کے اوپر الیکشن نہیں چاہ رہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے, کیونکہ انہیں مافیا کو, ہینڈلرز کو اس بات کا, سہولتکاروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئے تو رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کا محاسبہ ہر صورت ہوگا. کیونکہ عمران خان نے بھی آج ایک بار پھر یہ بیان بھی دیا. عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں اقتدار میں آ کر ان کا محاسبہ کروں گا, اس لیے یہ ملک کو عام انتخابات کی جانب نہیں لے جانا چاہ رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.